बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाह व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया असलाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सरमाया असलाफ़, जैसा कि आपको मालूम है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसमें हर मरतबा हम अपने असलाफ़ में से किसी एक शख्सियत को चुनते हैं और उनकी किसी एक या चंद किताबों पे हम गुफ्तगू करते हैं, उसका आपको तारुफ़ कराते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा हट कर है, क्योंकि आज हमने जिस शख्सियत को गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है उनका नाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो चूँकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद कोई किताब नहीं लिखी, तो इसलिए आज हम उनकी तसनीफ़ पे तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ हमारे असलाफ़ ने जो किताबें तहरीर फरमाई हैं उनमें से चंद मुंतखब कुतुब का तारुफ़ आपको कराएंगे। वैसे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पे बहुत ज़्यादा लिखा गया, उलमाए उम्मत ने उनको वालिहाना अंदाज़ में ट्रिब्यूट पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है। शायद ही कोई बड़ा मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुतकल्लिम, फ़क़ीह, सूफ़ी ऐसा हो जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को खराज तहसीन पेश ना किया हो। तफ़सीर की किताबें उठाएँ, हदीस की किताबें उठाएँ, इल्मुल कलाम की किताबें उठाएँ, तसव्वुफ़ की किताबें उठाएँ, हर जगह ही आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अहसन अंदाज़ में ज़िक्र मिलेगा। लेकिन हम उन कुतुब पे गुफ्तगू करेंगे कि जो किताबें मुस्तकिलन बाकायदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखी गई हैं। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, उनमें से मुश्ते नमूना अज़ खरवारे के तौर पे चंद एक का आपको तारुफ़ कराते हैं। तो सबसे पहली किताब जिसका हम ज़िक्र करेंगे ये वो किताब है कि जितनी कदीम किताबें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखी गई हैं, उनमें सबसे पहली किताब जो हम तक पहुँची है वो ये किताब है। इससे पहले की कोई किताब हम तक नहीं पहुँची जो मुस्तकिलन लिखी गई हो। बाकी सहाबा कराम रिज़वान के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ज़िक्र मौजूद है, कुतुब सीरत में भी है, कुतुब हदीस में भी है, कुतुब तफ़सीर में भी है, कुतुब तसव्वुफ़ में भी है, कुतुब कलाम के अंदर भी है। लेकिन जो बाकायदा मुस्तकिलन सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पे किताबें लिखी गई हैं, उनमें से हम तक पहुँचने वाली सबसे पहली किताब ये किताब है। ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम है अर्रौदुल अनीक फ़ी इस्बाती इमामती अबी बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये किताब हम तक सबसे पहले पहुंची है। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं इमाम अबू बकर मुहम्मद बिन हातिम बिन ज़ंजवै बुखारी राहिमहुल्लाह, मुतवफ़ा 359 सने हिजरिया। ये जो इनके नाम मुबारक का हिस्सा है, इसमें आखिर में ज़ंजवै जो इस्तेमाल हुआ, इस ज़ंजवै के हवाले से भी एक वजाहत हम ये कर दें कि इस लफ्ज़ को पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। लिखने पर तो सबका इत्तेफ़ाक है कि इसको लिखा एक तरह ही जाएगा, जो लिखना है लिखने के तरीक़ाकार पर इत्तेफ़ाक है, रस्मुल ख़त पे इत्तेफ़ाक है। बाकी इसको पढ़ना है यानी इसका तलफ़्फ़ुज़, इसका ज़ब्त, इस बारे में उलमाए किराम के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह है नहवियों का, लुग़वियीन का और उदबा का। नहवी, लुग़वियीन और उदबा, ये हज़रात इन अल्फाज को, जितने भी इस कबील के अल्फाज हैं ज़ंजवै समेत, ये उनको पढ़ते हैं वह, और वह से पहले वाले हर्फ पे ज़बर पढ़ते हैं। वह से पहले वाला मफ्तू यानी ज़ंजवै, हरबा वह, राह वह। और अरबी में जब कहेंगे तो राह वही, ज़ंजवई, हरबा वही। और हम चूँकि उर्दू में फ़ारसी का उसलूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हमारे फ़ारसी और उर्दू में मजहूल इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में मारूफ़ बोला जाता है। मारूफ़ पढ़ेंगे तो ज़ंजवई और जब मजहूल पढ़ेंगे तो ज़ंजवै। ये इस्तेमाल है लुग़वियीन का, नहवियीन का और उदबा का, अदीब हज़रात का। जबकि मुहद्दिसीन का इस्तेमाल इस हवाले से अलग है। मुहद्दिसीन इस किस्म के कलिमात को के आखिर में वह नहीं पढ़ते, बल्कि वो इसको यूँ पढ़ते हैं ज़ंजूया, यानी जो इससे वह से पहले वाला जो हर्फ है उस पे वो पेश पढ़ते हैं और आगे इसको वो मिलाकर यूँ पढ़ते हैं ज़ंजूया, हरबूया, सीबूया, राहूया।
محدثین کا استعمال یہ ہے۔ بہرحال دونوں استعمال اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، اور دونوں استعمالات کے لیے دونوں گروہوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو ابھی ہم وقت کی قلت کی وجہ سے ان دلائل کی طرف تو نہیں جا رہے، لیکن چونکہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے تو اس لیے ہم بھی اس کو دونوں طرح پڑھ دیتے ہیں، زنجویہ یا زنجویہ، دونوں طرح یہ بہرحال چلے گا، درست ہے، علماء کے ہاں رائج ہے۔ تو ابن زنجویہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی، اور بہت شاندار زبردست کتاب یہ انہوں نے لکھی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہ ابن زنجویہ بھی تین ہیں، ایک ابن زنجویہ اور بھی ہیں، وہ کتاب الاموال ان کی مشہور ہے، الاموال کے نام سے ان کی کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، وہ ابن زنجویہ الگ ہیں، ان کا نام ہے ابو احمد حمید۔ یہ امام ابوبکر محمد بن حاتم بن زنجویہ ہیں، وہ ابو احمد حمید ابن زنجویہ ہیں رحمہ اللہ۔ ان کا وصال ہوا 351 سنہ ہجریہ میں، وہ حضرت الگ ہیں، یہ الگ ہیں، یہ 359 سنہ ہجریہ میں ان کا وصال ہوا ہے، جبکہ ان کا وصال ہوا ہے 251 سنہ ہجریہ۔ کتاب الاموال والے ابن زنجویہ کا وصال 251 سنہ ہجریہ میں ہوئے۔ اور ایک ابن زنجویہ اور بھی ہیں، امام ابو بکر محمد بن عبد الملک ابن زنجویہ رحمہ اللہ۔ یہ سنن اربع یعنی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں، ان حضرات کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہیں۔ یہ بھی بڑے پائے کے عالم تھے، محدث تھے۔ ان کے وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 4 قول ہیں۔ ایک قول 247 سنہ ہجریہ کا ہے، ایک قول 248 سنہ ہجریہ کا ہے، ایک قول 251 سنہ ہجریہ کا ہے، اور ایک قول 258 سنہ ہجریہ کا ہے۔ تو بہرحال یہ ابن زنجویہ کے نام سے 3 الگ الگ شخصیات ہیں، اور تینوں ہی اپنی اپنی جگہ جلیل القدر عالم ہیں۔ ہم جن ابن زنجویہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، یہ حضرت امام ابوبکر محمد بن حاتم بن زنجویہ بخاری رحمہ اللہ، اور وصال ان کا دمشق میں ہوا ہے 359 سنہ ہجریہ میں۔ بہت شاندار کتاب ہے، اور عرب شریف کی یونیورسٹی مشہور ہے جامع ام القریٰ، وہاں پہ باقاعدہ اس کتاب پہ 3 اسکالرز نے کام کیا ہے، ماجسٹیر ان کا مقالہ جو تھیسز ہے ان کا، انہوں نے اسی پہ کام کیا، اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، 3 حصوں میں ایڈٹ کیا ہے، ایک حصے پہ ایک اسکالر نے کام کیا ہے، دوسرے حصے پہ دوسرے نے کیا ہے، تیسرے پہ تیسرے اسکالر نے کام کیا، اور مکمل کتاب کو اس طرح انہوں نے ایڈٹ کر کے اس پہ باقاعدہ ایم اے کی ڈگری لی ہے ماجسٹیر کی، یعنی وہاں اس یونیورسٹی میں بھی اس پہ کام ہوا، اور یہ الگ سے بھی شائع شدہ ہے، مختلف اداروں نے اس کو شائع کیا ہے۔ بہت شاندار کتاب، اور اس کا اسلوب بھی حضرت کا اسلوب محدثانہ اسلوب ہے، جہاں جہاں جتنے ابواب قائم کیے ہیں سب ابواب کے اندر باقاعدہ آیات کو ذکر کرتے ہیں، باقاعدہ احادیث کو ذکر کرتے ہیں، آثار ذکر کرتے ہیں، تابعین کے اقوال ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور سب میں باقاعدہ سند کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ساری چیزیں آپ نے بالکل سند کے ساتھ بیان کی ہیں، اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ محدثین کرام کا طرز رہا ہے۔ تو حضرت اونچے درجے کے محدث بھی ہیں، اونچے پائے کے فقیہ بھی ہیں، اور علم الفرائض کے حوالے سے بھی آپ بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ نے اس کے علاوہ بھی 2 کتابیں تالیف اور فرمائیں، جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک اثبات امامت عمر اور دوسری اثبات امامت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ کتاب شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب ہے، بلکہ جو ہے وہ جو بھی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں اور کتب بینی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، وہ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کتاب نظر آتی ہے، فضائل ابی بکر الصدیق۔ اس کے رائٹر ہیں ابو طالب محمد بن علی بن فتح بن محمد بن علی حربی، جو کہ عشاری کے نام سے معروف ہیں، عشاری ان کی نسبت ہے۔ ان کی وفات ہوئی سنہ 451 ہجریہ میں۔ انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی، یہ کتاب بھی مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک کتاب اور نظر آتی ہے، حافظ ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی، جو کہ ابن دہیہ کلبی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی کتاب ہے التحقیق فی مناقب ابی بکر الصدیق۔ ابن دہیہ کلبی سبتی جو ہیں، یہ جو نسبت ہے ان کی، سبتہ یہ ایک علاقہ ہے اندلس کا، سبتہ، اس سے جو نسبت ہے بعض کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے نسبت خلاف قیاس سبتی ہے، جیسے بصرہ سے نسبت خلاف قیاس بصری ہے۔ تو سبتی بصری، اگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی بات کو درست مانا جائے تو اس کو سبتی پڑھا جائے گا، اور ویسے عرف عام میں اس کو سبتی پڑھا جاتا ہے۔ تو حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ سبتی یا سبتی، ان کی یہ کتاب التحقیق فی مناقب ابی بکر الصدیق،
یہ کتاب موجود ہے لیکن یہ کتاب تاحال چھپی نہیں ہے، یا تو مخطوط ہے یا پھر سرے سے ہی مفقود ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے احمد بن عبد الحلیم، جو کہ ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں، ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی، متوفی 728 سنہ ہجریہ۔ ان کی کتاب ہے فضل ابی بکر الصدیق، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، مطبوعہ ہے، پبلشڈ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کتاب نظر آتی ہے تحفۃ الصدیق فی فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 40 حدیثیں جمع کی گئی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس کے رائٹر ہیں امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلبان بن عبداللہ فارسی حنفی رحمہ اللہ، متوفی 739 سنہ ہجریہ۔ یہ ابن بلبان کے نام سے مشہور ہیں، یہ ایک تالیف ان کی ہے۔ انہوں نے صحیح ابن حبان کی ترتیب بھی دی ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہ حنفی عالم تھے، یہ بھی محدث تھے اور فقیہ بھی تھے۔ اچھا، اس کتاب کی نسبت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس کتاب کو منسوب کرتے ہیں امام ابو القاسم علی بن بلبان مقدسی کی طرف، دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ یہ جو حضرت ابن بلبان فارسی حنفی ہیں، یہ ان کا نام بھی علی ہے، یہ علی بن بلبان ہیں، اور جو دوسرے امام ابو القاسم ہیں ان کا نام بھی علی بن بلبان ہے، بس فرق یہ ہے یہ فارسی ہیں اور وہ مقدسی ہیں۔ ابو القاسم علی بن بلبان مقدسی رحمہ اللہ کا وصال ہوا ہے 684 سنہ ہجریہ میں، تو اور یہ کتاب یا ان کی ہے یا ان کی ہے، اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بہرحال کتاب کسی کی بھی ہو، دونوں ہی بزرگ اپنی اپنی جگہ اونچے پائے کے عالم تھے۔ اگر ان کی تسلیم کریں تو بھی ہمارے لیے کتاب لائق مطالعہ ہے، ان کی مانیں تو بھی کتاب ہمارے لیے لائق مطالعہ ہے۔ اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، پبلشڈ ہے، عام دستیاب ہے، دار ابن کثیر اور دار التراث کے اشتراک سے شائع ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک کتاب حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمہ اللہ، متوفی 748 سنہ ہجریہ کی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب تالیف فرمائی ہے توقیف اہل التوفیق علی مناقب الصدیق کے نام سے، لیکن یہ کتاب بھی پبلشڈ نہیں ہے، مطبوعہ نہیں ہے، یا تو مخطوط ہے یا پھر سرے سے مفقود ہے، اس کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ پھر ہمیں نظر آتی ہے کتاب ابو الفدا اسماعیل بن عمر، جو کہ مشہور ہیں ابن کثیر کے نام سے، حافظ ابن کثیر دمشقی، ان کی وفات ہوئی ہے 774 سنہ ہجریہ میں۔ ابن کثیر دمشقی کی کتاب سیرت ابی بکر الصدیق یا پھر فضل ابی بکر الصدیق کے نام سے ہے۔ یہ کتاب بھی مفقود ہے، اس کتاب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، لیکن چونکہ حافظ ابن کثیر نے خود اپنی تفسیر میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ طے ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں۔ لیکن ویسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیلی کلام کر رکھا ہے، تو ابن کثیر کا سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کلام ہمیں دستیاب ہے۔ یہ کتاب الگ سے دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کی دوسری کتاب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیلی کلام ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہو گئیں جناب 7 کتابیں۔ 8ویں کتاب ہمیں پھر نظر آتی ہے اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ، متوفی 911 سنہ ہجریہ۔ علامہ سیوطی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کثیر و تصانیف بزرگ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ 3 کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے القام الحجر لمن زکا صحابہ ابی بکر و عمر۔ اس کتاب میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کرنے والے حضرات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور جنہوں نے ان کی تائید کی ہے آپ نے ان کے بارے میں بھی اظہار خیال فرمایا ہے اور ان کا اچھے انداز میں رد کیا ہے۔ دوسری کتاب آپ نے لکھی ہے الروض الانیق فی فضل الصدیق کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب میں آپ نے 40 احادیث تقریباً جمع کی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے۔ جیسا کہ تحفۃ الصدیق میں 40 احادیث تھیں تقریباً، اس میں علامہ سیوطی نے بھی 40 احادیث جمع کی ہیں۔ تحفۃ الصدیق جو ہے ابن بلبان رحمہ اللہ کی، جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کا بھی درست نام تحفۃ الصدیق ہے، یعنی پہلا جو لفظ ہے وہ صدیق ہے، جس کا معنی دوست ہوتا ہے، اور جو آخری ہے وہ صدیق ہے۔ تحفۃ الصدیق فی فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابن بلبان کی کتاب تھی، یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہمیں نظر آتی ہے اس حوالے سے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق۔ یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے، پبلشڈ ہے، چھپی ہے۔ علامہ سیوطی کی یہ تینوں کتابیں پبلشڈ ہیں، مطبوعہ ہیں، چھپی ہیں، اور بہت زبردست کتابیں ہیں، تینوں کتابیں لائق مطالعہ ہیں۔
پھر ہمیں اس کے بعد ایک کتاب نظر آتی ہے الروض الانیق فی فضل صدیق کے نام سے. اس کے رائٹر ہیں ابو الحسن محمد بن عبد الرحمن البکری، متوفی 952 سنہ ہجریہ. تو یوں الروض الانیق کے نام سے 3 کتابیں ہو گئیں، ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، دوسری یہ علامہ ابو الحسن البکری کی، اور تیسری جس کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا الروض الانیق فی اثبات امامت ابی بکر صدیق. تینوں ہی اپنی اپنی جگہ شاندار کتابیں ہیں، لائق مطالعہ ہیں، لیکن جو سب سے پہلی کتاب جس کا ہم نے ذکر کیا چونکہ وہ سب سے ضخیم کتاب ہے، وہ سب سے زیادہ لائق مطالعہ ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور جو کوئی اعتراضات بعض لوگوں نے شبہات پیش کیا، آپ نے ان شبہات کا بھی بہت زبردست انداز میں جواب دیا ہے. اور اس کتاب کے اندر فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعات بھی مذکور ہیں. ہمیں عام طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جو کتابیں فضائل و مناقب کے باب میں لکھی جاتی ہیں ان میں تاریخی واقعات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور جو کتابیں تاریخی واقعات کے لیے لکھی جاتی ہیں ان میں فضائل و مناقب کا اہتمام نہیں ہوتا اور سند کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. جبکہ الروض الانیق جو ابن زنجوی بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ہمیں تاریخی واقعات کا اہتمام بھی نظر آتا ہے، فضائل و مناقب کا اہتمام بھی نظر آتا ہے، اور سند کا اہتمام جو سب سے اہم بات ہے وہ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے. پھر ہمیں آگے ایک کتاب اور نظر آتی ہے اتحاف الخلفاء فی مناقب اول الخلفاء. اس کتاب سے پہلے کتاب کو اور ذکر کرتا ہوں، چونکہ میں زمانی ترتیب کے اعتبار سے کتب کو بیان کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں تحفۃ اہل تصدیق ببادی فضائل الامام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے رائٹر ہیں علامہ عبد القادر بن جلال الدین محلی انصاری رحمہ اللہ. یہ کتاب انہوں نے تالیف فرمائی ہے 1033 سنہ ہجریہ میں. حضرت کے سال وفات کے بارے میں حتمی معلومات کتب تاریخ میں موجود نہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے حضرت کی موجود ہے، مطبوعہ کتاب ہے. پچھلی کتاب بھی مطبوعہ تھی. اب اگلی کتاب جو اتحاف الخلفاء فی مناقب اول الخلفاء، عبداللہ بن ابراہیم محجوب میر غنی حنفی رحمہ اللہ 12ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے. یہ کتاب جو ہے اس کا مخطوطہ دستیاب ہے، مطبوعہ میری معلومات کے مطابق نہیں ہے، لیکن مخطوطہ بہرحال اس کا بھی موجود ہے. پھر آگے ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے برصغیر پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ مخدوم ہاشم ٹھٹھوی رحمہ اللہ، متوفی 1174 سنہ ہجریہ. انہوں نے 3 کتابیں تالیف فرمائی ہیں، ایک السنۃ النبویہ فی حقیقت القطعی بالافضلیہ، دوسری الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطعی بالافضلیہ، تیسری الحجۃ القویہ فی حقیقت القطعی بالافضلیہ. ان 3 میں سے پہلی کتاب کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں، وہ مفقود ہے یا مخطوط ہے یا پھر مفقود ہے، جبکہ دوسری اور تیسری یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، الطریقۃ المحمدیہ اور الحجۃ القویہ. اور ان میں سے الطریقۃ المحمدیہ باقاعدہ پبلشڈ ہے اور اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے. اور آخر میں ذکر کروں گا 17ویں اور 18ویں کتاب. 17ویں کتاب ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، متوفی 1340 سنہ ہجریہ. بہت شاندار تالیف ہے ان کی، اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس پہ باقاعدہ ہمارے پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی سے ایک اسکالر نے اس پہ PhD کیا ہے اس کتاب کے اوپر. اور آخری کتاب 18ویں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی مطلع القمرین فی بانتی سبقت العمرین. افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے تمام گوشوں کو محیط کتاب ہے، بہت شاندار زبردست کتاب ہے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ کتابوں کا ذکر کیا. کتب تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے 18 کتابوں کا ذکر کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مستقلاً لکھی گئی ہیں. ان تمام کتب کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ان کی اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان سب کی سچی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.